अस्सलाम वालेकुम बेटा। प्रोफेसर इरफान असलम डोगर, डिपार्टमेंट पीएस। आज बेटे मैंने वजाहत के लिए जो टॉपिक चुना है वो है 1973 का आइन और उसकी इस्लामी दफ़ात। लेकिन उससे पहले मैं आपको आइन की तारीफ़ बयान करूँगा। आइन एक ऐसी कानून की किताब है जिसे हर मुल्क अपनी कानूनी ज़रूरियात और मज़हबी रवायात के मुताबिक तरतीब देता है, जिसकी बना पर हर मुल्क को मदद मिलती है कि वो अपने मुल्की इंतज़ामी और मज़हबी मामलात को बेहतर अंदाज से चलाए और ज़रूरत के मुताबिक इसमें तब्दीलियाँ लाई जाती हैं और हर मुल्क का आइन में तरमीम करने का तरीका अपना वज़ा करदा होता है। अब बेटा इस आइन की तारीफ समझाने के बाद मैं आपको अबूरी आइन के हवाले से बताता हूँ कि ये क्या होता है। अबूरी आइन बेटा एक ऐसा आइन जो अभी कौमी असम्बली या किसी भी मुल्क के सबसे बड़े अवामी इदारे से अप्रूव ना हुआ हो अभी, लेकिन महदूद टाइम के लिए अबूरी आइन के मुताबिक मुल्की इंतज़ामी निज़ाम चलाया जा रहा हो, हत्ता कि जितनी देर कौमी असम्बली के मुल्की आइन का नफाज नहीं हो जाता, अबूरी आइन के मुताबिक ही मुल्की निज़ाम चलाया जाता है। बेटे 1973 का आइन से पहले 12 अप्रैल 1972 को हमारे मुल्क में भी अबूरी आइन को नाफिज किया गया, जिससे कोई 17 माह के बाद हमारे मुल्क में 1973 का आइन जो है वो नाफिज किया गया, जो कि 2/3 की मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट से अप्रूव किया गया। इस आइन की ब्यूटी ये है, 1973 के आइन की ब्यूटी ये है, हुस्न ये है कि किसी भी रुकन ने 1973 के आइन के खिलाफ वोट नहीं दिया। अब ये जिस दौरे हुकूमत में हुआ वो पेपर पार्टी का दौरे हुकूमत है, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर हैं उस टाइम, और ये क्रेडिट जो है ये उनको ही जाता है कि उन्होंने इस मुल्क को एक जमहूरी आइन पार्लियामेंट से अप्रूव करवा के दिया। अब हम इस्लामी दफ़ात को मेरा बेटा जो कि 1973 की हैं 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला की हाकमियत। अब मेरा बेटा अल्लाह मालिक है, तमाम कायनात का मालिक अल्लाह है। हमारा ये जो मुल्क है बेटा ये इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है और 1973 के आइन के मुताबिक ये बात तय है, ये बात कन्फर्म हो गई जब हमने उसमें लिख दिया कि हाकमियत अल्लाह ताला की, कि इस मुल्क में कोई भी कानून जो है इस्लामी कानून होगा। मतलब कि कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं किया जाएगा, नाफिज नहीं किया जाएगा जो कि अल्लाह के दीन के मुनाफी हो। हर वो कानून जो नाफिज किया जाएगा वो अल्लाह के दीन के ताबिया होगा। अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है, पूरी कायनात के तमाम मामलात चलाने वाला अल्लाह ताला है। और जो हमारे मुल्क का हाकम होगा इस टाइम, जो सबसे बड़ा ओहदा है प्राइम मिनिस्टर का जमहूरी हुकूमत में, इसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसका ये ईमान होगा कि मैं उतनी देर ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस ओहदे पे अदा कर पाऊँगा जितनी देर मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इसकी इजाज़त दी। और उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो अल्लाह के दीन को उसकी रूह के मुताबिक इस मुल्क में इम्प्लीमेंट करे।
تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ میرا بیٹا۔ اب اسلامی جمہوریہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پہ لیا، اور اسلامی جمہوریہ ہم نے نام اس لیے دیا کہ تمام جو اسلام کے مطابق، مثال کے طور پہ رواداری ہے، مساوات ہے، عدل و انصاف ہے، جمہوری قدریں ہیں، حقوق ہیں، امیر غریب کے درمیان جو ایک گیپ ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو مطلب کہ ہر ایک جو ایک عام بندہ ہے اس کو بھی یہ حق اور اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اسلام کے مطابق اس کو موقع ملے گا کہ وہ جتنی ایفرٹ کرے گا اتنی ہی اس کو آؤٹ کم ملے گا، اتنا ہی اس کو صلہ ملے گا۔ تو ہر ایک کے لیے برابر مواقع ہوں گے، اور اس ملک میں اسلام نافذ ہوگا، اسلامی جمہوری قدریں جو ہیں وہ پروموٹ ہوں گی اس ملک میں۔ اس لیے ہم نے اس کا نام یہ جو ہے وہ اس کو دیا۔ اب ہم آتے ہیں سرکاری مذہب کی طرف۔ دیکھیں ہمارے ملک کا جو سرکاری مذہب کا ہے نام ہے وہ ہے اسلام، کیونکہ یہ ملک میرا بیٹا اسلام کے نام پہ ہی تو حاصل کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کا جو ہم نے نام چوز کی، مذہب کا ہم نے چوز کیا، جو مذہب ہم نے چوز کیا وہ اسلام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے 97% آبادی ہمارے ملک کی جو ہے وہ مسلم ہے، اور 3% جو ہے آؤٹ آف 100 وہ غیر مسلم ہے میرا بیٹا۔ اس لیے یہ ایک میجورٹی جو یہاں پریویل کرتی ہے دی آر مسلم، تو اس لیے اسلام ہی ایک بڑی میجورٹی کا مذہب ہے، تو اس لیے سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام جو ہے وہی اس کا نام دیا گیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی ہے میرا بیٹا۔ صدر اور وزیر اعظم جو ہیں یہ ملک کے سب سے بڑے عہدے ہیں، تو اور جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ 1973 کے آئین کے مطابق صدر اور وزیر اعظم جو ہیں ان کے لیے مسلمان کا ہونا لازمی ہے۔ اب ان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کا یہ ایمان ہو، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ اس ملک میں اسلام کو کس طرح قومی اسمبلی اور سینٹ سے ہم نے نافذ کروانا ہے، امپلیمنٹ کروانا ہے، اور امپلیمنٹ ہونے کے بعد اس کو کس طرح ہم نے بہتر طور پہ اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس لے کے آنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو 3% آبادی ہے ان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور عہدے پہ بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی اہلیت کے مطابق ثابت نہ کر پائیں، ان کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ لیکن ان 2 عہدوں کے علاوہ باقی تمام ملک کے اندر جو آئینی عہدے ہیں ان میں غیر مسلم جو ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اہلیت، اپنی قابلیت کے مطابق ثابت کریں کہ وہ اس عہدے کے قابل ہیں، تو ان کو وہ عہدہ دیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں مسلمان کی تعریف کی طرف۔ مسلمان جو ہے اس کی جب تعریف بیان کی جاتی ہے تو میرا بیٹا یہ بہت ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے، توجہ سے آپ نے سننی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ایک مسلم کی تعریف کیا ہے، ایک مسلمان کو کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ اسلام کی روح کے مطابق میں بات بیان کر رہا ہوں، اور 1973 کے آئین کے مطابق جو اس کی اسلامی دفعات ہیں اس کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف جو ہے وہ انکلوڈ کی گئی ہے، جس کی روح کے مطابق توحید، ایمان، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسالت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ اور ارکان اسلام کے حوالے سے ایمان ہونا، ارکان اسلام کے حوالے سے ایمان ہونا،
اس کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان پہ ایمان ہونا، جتنے بھی اللہ پاک نے نبی بھیجے ہیں ان پہ ایمان ہونا، اس کے علاوہ یہ بھی ایمان ہونا کہ موت بحق ہے، اور قیامت جو ہے اس کے دن جب قیامت آئے گی، جس دن قیامت آئے گی اس دن ہمارے جسم میں، ہمارے مادے میں دوبارہ جان ڈالی جائے گی، روح ڈالی جائے گی، اور ہمارے سے اس دنیا میں کیے گئے معاملات کا حساب لیا جائے گا، جو ہم نے کیے ہیں، جو نیکیاں اچھے کام کیے، جو برے کام کیے، ان سب کا حساب دینا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں پہ ہمارا A to Z ایمان ہونا چاہیے 1973 کے آئین کے مطابق۔ اسلامی قوانین کا نفاذ بیٹا بہت اہم بات ہے کہ اسلامی قوانین جو ہیں ان کا نفاذ ہونا چاہیے۔ کیسے نفاذ ہو؟ دیکھیں 97% تو آبادی ہے ہی مسلمانوں کی الحمدللہ، تو وہ تو اسلام کے مطابق ہی چلیں گے، لیکن اسلامی حکومت کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے یا نہیں ہے کہ وہ بھی ایسے آئین کے اندر ایسی ترامیم لے آئے، ایسے آئین کے اندر قانون سازی کرے جس سے کیا ہو، جس سے عوام کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اسلام کو فالو کرنے کے لیے۔ دیکھیں اگر میڈیا ہے، ٹی وی ہے، اور حکومتی سطح پہ میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، پرنٹ میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، آپ کا انٹرنیٹ ہے، آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں اس سے اسلام کو، تو میرا بیٹا یہ ایسے ٹولز ہیں جو حکومت کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر ایسے قوانین جو ہیں ان کو آپ اپروو کروائیں، آئین کا حصہ بنائیں اور ان کو امپلیمنٹ کریں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے۔ تو وہ جو قوانین جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا اور غربت میں کمی آئے گی، حقدار کو حق ملے گا، اور جو ہمارے سماج کے اندر جو ایک گیپ ہے، ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک ایوریج کلاس ہے، تو یہ تمام کلاسز جو ہیں یہ ان کے درمیان جو ایک فرق، ایک گیپ پایا جاتا ہے، وہ آپ اگر دین کے مطابق قانون کو بنا کے لاگو کروا کے اس پہ چیک اینڈ بیلنس بہتر کر کے، تو یہی وہ چیزیں ہیں آپ ان کو وہ فروٹفل اس کا رزلٹ جو ہے اس اسلامی دفعات کا وہ پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے حکومت کی سطح پہ۔ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں بیٹے لازمی اسلامی تعلیمات۔ اب لازمی اسلامی تعلیمات جو ہے یہ 1973 کے آئین کے اندر ہم نے اپنے ملک کے جو نصاب ہیں ان کا حصہ بنا دیا۔ ہم نے اپنے ملک کے نصاب کا، بچوں کا انٹر پارٹ 1 میں آپ کی بک ہے، اس میں اسلامیات لازمی قرار دے دی گئی، 9th کی بک ہے، 10th کی بک ہے، اس میں یہ لازمی قرار دے دی گئی۔ اب یہ 1973 کے آئین میں تو بیٹا لازمی قرار دی گئی ہے، لیکن آگے چل کے یہ جنرل ضیاء صاحب کے دور حکومت میں اس کو نصاب کا حصہ بنا دیا گیا۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ بیٹے یہ ہے کہ دیکھیں اس کا فائدہ تو اسی ٹائم ہوگا نا، اگر آئین میں رہ جائے کہ اسلامیات کی تعلیمات لازمی، کیا فائدہ؟ جتنی دیر ہم اس کو آن گراؤنڈ اپلائی نہیں کر دیتے، تو ہم نے جنرل ضیاء کے دور میں اپلائی کر دیا۔ فائدہ کیا ہوا کہ جب بچے، ہمارے بچے جو ہیں، جب وہ دنیائی تعلیم، دنیائی نصاب کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان دا مین ٹائم انہیں دینی تعلیم بھی حاصل ہو، انہیں اپنے دین کے حوالے سے بھی سمجھ بوجھ آئے، تو اس لیے یہ کام کیا گیا۔ یہ بہت ایک پازیٹیو اپروچ ہے 1973 کے آئین میں اسلامی دفعات میں۔ عربک کی تعلیم بھی لازمی قرار دی گئی، اور اس میں تو ایون میں یہ بات بتانا مجھے اچھا لگے گا کہ جب میں بھی مڈل کلاس میں اپنا پروموٹ ہوا تو اسی سال جنرل ضیاء کے دور حکومت میں عربک جو ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا، تو ہماری وہ پہلا بیچ ہے مڈل کلاس کا جس پہ یہ اپلائی ہوا۔
اور اس کا بڑا پازیٹیو ایک آپ سائڈ ہے کہ اگر دیکھیں بچوں کو عربک اچھی آئے گی، عربی اچھی آئے گی، تو اس کا نتیجہ نصاب کے اندر موجود ہے، وہ ان کو یہ آ جائے گی، تو اس کے نتیجے میں وہ ہماری ہولی بک ہے، قرآن پاک ہے، اس کو بہتر انداز سے وہ اس کی ریڈنگ کر پائیں گے، اس کو سمجھ پائیں گے، تلاوت کر پائیں گے، اور اپنے اسلام سے بہتر ان کی اٹیچمنٹ ہو پائے گی۔ تو یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو یہاں پہ اپروچ ہے اسلامی دفات کے حوالے سے 1973 کے آئین میں۔ اب اسلامی ویلیوز کی طرف جاتے ہیں میرا بیٹا۔ دیکھیں اسلامی ویلیوز کیا ہیں؟ اسلامی ویلیوز یہ ہیں کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں؟ ہماری ویلیوز اسلامی یہ ہیں کہ رواداری ہے، ہماری انصاف ہے، جمہوریت ہے، آزادی ہے، مساوات ہے، عدل و انصاف ہے، یہ سب ہماری اسلامی ویلیوز ہیں۔ اور جب ہم ان تمام باتوں کو جو میں نے بولا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں میرا بیٹا، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جمہوریت کون سی؟ اسلامی جمہوریت، انصاف، عدل و انصاف، رواداری، آزادی، مساوات، یہ وہ تمام باتیں ہیں جب آپ ان کو 1973 کے آئین سے نکال کے ان کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کرو گے، قانون سازی کر کے، اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس بہترین بناؤ گے، تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا کہ پراسپیرٹی آئے گی، پاورٹی منیمائز ہوگی، لوگوں کے اندر اپنے وطن سے پیار محبت میں اضافہ ہوگا، حق تلفی میں کمی آئے گی۔ جو ہمارے ملک میں ایک ایلیٹ کلاس، ایک لوور کلاس، اس میں بہت بڑا جو گیپ ہے، یہ گیپ انتہائی کم ہو جائے گا، میرٹ پہ کام ہونے لگ جائیں گے، ہر ایک کو بلیو ہوگا کہ مجھے اس ملک میں عدل و انصاف ملے گا، اس ملک میں رہتے ہوئے میرے ساتھ ناانصافی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی ویلیوز ہیں۔ اور جہاں پرائم منسٹر بھی لائن میں لگا ہوگا، جہاں ایک عام کامن مین بھی اسی لائن میں اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرے گا، تو امیر اور غریب کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے بھائی، اسلام میں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اسلامی ویلیوز ہیں ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ میری نظر میں اس میں ابھی بڑا کام ہونے والا ہے ہمارے ملک میں، اور ہونا چاہیے۔ مسلمان کی طرز حیات مطلب میرا بیٹا کہ کمپلیٹ جو اسلامی کوڈ آف لائف ہے، کہ آپ کا جو جینے کے انداز ہیں، رہنے کے انداز ہیں، وہ اسلام کے تابع ہوں۔ آپ اسلام کے مطابق ہی اپنے دنیائی معاملات چلائیں گے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کی طرز حیات۔ اب کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، ہم نے الگ اسلامی ملک لے لیا، ہم نے 1973 کے اسلامی دفعات بھی جو ہیں آئین کے اندر انکلوڈ کر دیں۔ اب ہم نے اسلامی طرز حیات کو جو حکومتی سطح پہ ہے، انتظامی سطح پہ ہے اور عوامی سطح پہ ہے، وہاں پہ ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے ہم نے وہ تمام طریقے اپنانے ہیں جس سے عوام کو آسانی پیدا ہو کہ وہ اپنی جو لائف ہے، وہ طرز حیات ہے، وہ اسلام کے مطابق اڈاپٹ کر لیں۔ اب میرا بیٹا آگے یہ پوائنٹ جو چیریٹی کے حوالے سے ہے، میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک میں تو بیت المال ہے، اور 1973 کے آئین کے اندر بھی بیت المال ہی ہے۔ یہاں عوام کے جو وہ عوام جن کی حیثیت نہیں ہے، جو ایمندہ آپ کہہ لیں کہ باٹم لائن جو ہے پاورٹی کی اس سے بھی نیچے ہیں، تو یہ اب اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ جو 1973 کا آئین جو ہے اس کے اندر اسلامی جو دفعات ہیں وہ انکلوڈ ہو گئی ہیں، اس کے بعد تو وہ حکومت پابند ہو جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو پاورٹی ہے اس سے اپ لفٹ کرے، اور اس کے لیے مدد لے بیت المال سے۔ اور بیت المال میں جتنا بھی فنانس موجود ہے، جتنی بھی رقم موجود ہے، جتنی بھی اماؤنٹ موجود ہے، اس کی ایک ایک پینی جو ہے، ایک ایک پیسہ جو ہے، وہ ان لوگوں کی ذات پہ لگانا چاہیے۔ ہاں، جہاں یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ جن لوگوں پہ یہ
اپنا بیت المال کی دولت اور پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ اس کے اہل ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، تو وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، یہ بات کنفرم ہونی چاہیے۔ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی میں آتی ہے کہ اس کو وہ کنفرم کرے۔ لیکن جب وہ یہ اماؤنٹ، یہ پیسہ بانٹے عوام کے اندر، تو اس بات کو بھی ریئلائز کرے کہ کسی کو بھی گلٹی فیل نہ ہو، کسی کو امبیرسمنٹ فیل نہ ہو۔ یہ پرائیویسی میں کیے جانے والا کام ہے، اور اس میں یہ بات بھی دیکھنے والی ہے بیٹے، اس میں یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ یہ جو کام کیا جائے گا بیت المال سے، یہ عوام اس طرح ان کا جب بلیو ہوگا کہ ہمیں بیت المال سے ہمارا حق مل جائے گا، تو ان کی جو وفاداری ہے وہ اسلامی ملک اور اسلامی حکومت کے ساتھ ہوگی، اور یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اہم بات ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ امپلائی ہیں، گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، ان سے بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی ہے ان کی انکم سے 2.5 پر ایئر جو سالانہ ان کی انکم ہوتی ہے اس میں سے لے لی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ٹوٹلی عوام کی پراپرٹی ہے، عوام کا حق ہے، تو عوام پہ ہی لگنی چاہیے، لیکن ان عوام پہ جو اس کے حقدار ہیں۔ اب سود کا خاتمہ دیکھیں میرا بیٹا، سود کا خاتمہ جو ہے یہ تو اسلام کے اندر ہی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے سود کو، اور اس حوالے سے ہمارے 1973 کے آئین کے اندر یہ بات بڑی کلیئر بیان ہے کہ ہمارے ملک میں سودی نظام جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا، اس کو ایک ٹائم کے بعد بینکنگ کے نظام سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اب میرا بیٹا یہ کام بھی جو ہے 1973 میں بھٹو صاحب نے تو اس آئین میں اس کو ایک پوائنٹ کے طور پہ انکلوڈ کروا دیا، سود کا خاتمہ۔ لیکن جنرل ضیاء کے دور میں ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، اور اس کے مطابق بینکنگ کے نظام کے اندر ایک کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بنایا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو اس ملک میں آباد ہیں انہیں اس قابل بناتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنا اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں اوپن کروائیں، اور اس میں وہ کیونکہ وہ سود سے پاک ہے، تو اپرچونٹی از دیئر۔ اب حکومت نے چاہے محدود پیمانے پہ لیکن کام تو کیا ہے، چاہے محدود پیمانے پہ ہی کیا ہے لیکن کام تو کیا ہے۔ اس لیے اب لوگوں کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی اکاؤنٹ اوپن کروائیں تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروائیں، سیونگ اکاؤنٹ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ اسلام میں حرام ہے۔ اب میں سب سے اینڈ پہ، اور بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے بیٹے، اور یہ سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسلر جو ہے، یہ ادارہ جو ہے یہ بھی 1973 میں جب اسلامی دفعات جو ہیں وہ لائی گئیں تو اس کو بھی اپنا آئین کا حصہ بنایا گیا۔ اب اس کو جب حصہ بنایا گیا تو یہ بات سمجھنے والی ہے میرا بیٹا، کلیئر اس کو سمجھیں۔ اس میں ایسے عالم دین اور علماء کرام لیے جاتے ہیں جو دین کو بہتر سمجھتے ہیں، جو پورے ملک میں آپ کہہ لیں کہ ویل نون ہے دین کے حوالے سے، ایک ان کی بہت اچھی ریپیوٹ ہے دین کے حوالے سے۔ وہ لوگ قومی اسمبلی میں لے لیے جاتے ہیں، وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ اب میرا بیٹا، جب ایک حکومت کیبنٹ کے اندر پلان بناتی ہے کہ ہم نے قانون لے کے آنا ہے، آئین میں ترمیم لانی ہے، تو پرائم منسٹر جو ہے وہ جو منسٹر آف لا ہوتا ہے اس کی کنسنٹ لیتا ہے، اس کو بتاتا ہے، ایڈوائز دیتا ہے، اور وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ وہ قانون سازی کرنے کے لیے وہ بل کا ڈرافٹ بناتا ہے، جسے کیبنٹ سے اپروو کروا کے قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں۔ اب
جب وہ قومی اسمبلی میں آتا ہے تو وہ ڈرافٹ ہوتا ہے، وہ ابھی ڈھانچہ ہے، وہ ابھی لا نہیں بنا، لیکن اس کو ابھی اپروو نہیں کروانا۔ یہاں پہ پوائنٹ سمجھنا ہے کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسلر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہی یہ ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں وہ اس کی پروف ریڈنگ کریں گے اس ڈرافٹ کی، اور ڈرافٹ کی پروف ریڈنگ کیے جانے کے بعد وہ اس مقام پہ ہوں گے کہ فیصلہ لے پائیں کہ آیا یہ جو بل ہے اس میں کوئی ایسی غیر اسلامی باتیں تو نہیں ہیں، اس میں کوئی اسلام کے منافی بات تو نہیں کی گئی۔ اگر وہ کوئی منافی بات اگر کوئی اسلام سے منافی بات کی گئی ہے تو میرا بیٹا اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا، اسے اس ڈرافٹ میں سے نکال باہر کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، تو وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے قانون سازی کے لیے، وہاں اس کا ڈرافٹ بھیج دیا جائے گا، اور اس کمیٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ منسٹر یعنی فیڈرل منسٹر آف لا ہوتا ہے۔ تو اب آگے جو بھی فردر قانون سازی کرنی ہے یا آئین میں ترامیم کرنی ہے تو وہ اب حکومتی معاملات ہیں، لیکن یہاں پہ جو رول میں نے آپ کو بتانا تھا اس ادارے کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو میرا بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج جو میں نے اسلامی آئین کی دفعات بیان کی ہیں 1 بائی 1 ان کے حوالے سے کلیئرٹی ہوئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیں میرا بیٹا، اللہ حافظ، آباد رہے۔